सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाजरीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। अपने इस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी अहादीस करीमा भी सुना करते हैं, और हर बार की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में दो बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे मेहमान और बच्चे भी मौजूद हैं। आइए इससे पहले कि अपने टॉपिक की इब्तिदा करें, इनका कुछ तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद हम्माद रज़ा अत्तारी है और मैं गुलशन से आया हूँ। हाँ भाई, आप बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं गुलशन से आया हूँ। मोहसिन, हम्माद भाई, मोहसिन भाई हमारे साथ है। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे ये खुशखबरी दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत नाजिल फरमाता है, और जो आप पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूसुफ भाई, आपने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनकी दो तीन लुगत भी है, जिब्रील, जिब्राइल, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला का बहुत कुर्ब हासिल है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 मुकर्रब फ़रिश्तों में से हैं। यानी वो फ़रिश्ते तो समझते ना किसे कहते हैं, वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। क्या है? नूरी मखलूक, जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, ठीक है, और वो गुनाह से मासूम होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही करते रहते हैं। इन फरिश्तों में से 4 फरिश्ते ना, वो बहुत अहम हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत अहम जिम्मेदारियां दी हुई हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा मकाम दिया हुआ है। लेकिन इन तमाम फरिश्तों के जो सरदार हैं ना, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया किराम के पास वही लेकर आया करते थे। अल्लाह ताला का जो पैगाम होता था ना, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर अल्लाह के नबियों के पास ही आया करते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास भी वही लेकर आया करते थे। इनको नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आने का बड़ा शौक़ था। जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये अक्सर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। फरिश्तों के सरदार होकर नबियों के सरदार के पास आ रहे हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के हमारे जो प्रोग्राम का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अहम है, और तकरीबन हर मुसलमान को, हर इंसान को, खा वो बच्चा हो, खा वो जवान हो, खा वो बूढ़ा हो, उस चीज़ से तकरीबन वास्ता पड़ता रहता है। और हमारा जो टॉपिक है उसे कहते हैं सब्र। क्या कहते हैं? सब्र कहते हैं। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंच गई, कोई नापसंदीदा बात उसके सामने हो गई, कोई जिस्मानी, माली, फाइनेंशली कोई इंसान को ऐसा शॉक होता है, कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है, कोई इंसान को नुकसान हो जाता है, और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान उस पर रिएक्ट करता है। कभी किसी से झगड़ेगा, कभी शोर शराबा करेगा, कभी माज़अल्लाह कुछ लोग गालिम गलोच करते हैं। अच्छा, शरीयत को जो चीज़ें नापसंद हैं वो काम करता है, ठीक है।
ایسے جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، ایسی باتیں کر جاتا ہے جو ہمارے دین کو ناپسند ہے، بے صبری والی باتیں کر جاتا ہے، تو ہمیں تو ان تکلیفوں پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، آج کی حدیث پاک سنتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اعمال کو، مختلف چیزوں، نصیحتوں اور میسیجز کو کچھ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا کرتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک میں کس چیز سے مثال دی گئی ہے صبر کو، آئیے وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصبر نصف الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے، صبر نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں حماد، ایمان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نا، ٹھیک ہے؟ ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے نا، سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ ایمان۔ کیونکہ ایمان کے بغیر تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، محسن بتائیں کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ تو جس ایمان کے بغیر انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس ایمان کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ بھائی دیکھیں، گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کی چاہیے، چابی چاہیے، لاک کو کھولنے کے لیے آپ کے پاس کی نہیں ہے، گھر لاک ہے اور وہ کی سے ہی کھلے گا، تو دیکھیں کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے نا۔ کی کے بغیر، چابی کے بغیر آپ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے کی ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو غیر مسلم ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ صبر کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدھا ایمان فرمایا۔ جیسے صفائی کے بارے میں فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، سنیے نا حدیث پاک، صفائی نصف ایمان ہے، تو یوں ہی صبر کو بھی آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو صبر کا ہمارے دین کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق ہے، بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ تو اسی لیے صبر کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے، اور صبر کی جو ضد ہے، صبر کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ بے صبری، ٹھیک ہے؟ ہمیں بے صبری سے بچنا ہے اور صبر کو اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر اس بات کو پیدا کرنا ہے کہ ہم بے صبری نہ کریں بلکہ صبر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں دیکھیں اللہ پاک قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں صبر کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارا پیارا رب قرآن کریم میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین دے رہا ہے۔ اچھا دیکھیں قرآن و حدیث تو ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور صبر کرنے کے بارے میں نصیحت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا کیا وہ مقامات ہیں جہاں پر اپنے پریکٹیکل لائف میں، گھر میں، روڈ پر، مارکیٹ میں، اسکولز میں، کوچنگ سینٹر میں، مدرسے میں، جہاں جہاں پر آپ اپنی جو ہے وہ زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں ہمیں بعض اوقات ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ہمیں ایسی صورتحال پیش نظر ہو جاتی ہے کہ وہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے لیکن ہم صبر نہیں کر رہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر وہ کیا کیا ایگزامپلس ہیں، کچھ مثالیں ہمارے بچوں سے لیتے ہیں۔ جی حماد آپ بتائیں کیا کیا ایسے مقامات یا جگہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا لیکن ہم صبر نہیں کرتے ہیں؟ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں ہمیں کوئی بڑے ہمارے لیے نصیحت کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈانٹ کر کرتے ہیں، تو وہاں ہم صبر نہیں کرتے بلکہ ہم بھی بدتمیز۔ بہت زبردست ایگزامپل دیکھیں، یہ حماد نے پیارے بچوں جو مثال دی ہے نا، تھوڑا سا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں۔ ٹیچر ہیں، ابو ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کسی بات پر سمجھا رہے ہیں، لائک ایسا مت کرو، یوں نہیں اور آپ کو یوں کرنا چاہیے، امی سمجھا رہی ہیں، ابو سمجھا رہے ہیں۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یک ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل سردیوں کا موسم ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ سویٹر نہیں پہنیں گے، جیکٹ نہیں پہنیں گے، ساکس نہیں پہنیں گے، اور پھر نتیجے میں کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے۔
اب سمجھایا جا رہا ہے بیٹا اب یہ نہ کرے, بیٹا یہ اب کرے, تو سامنے سے بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بدتمیزی کر جاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو یوں کر رہا ہوں, میں تو یوں کر رہا ہوں, آپ جب دیکھیں مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہاں اگر ہمیں وہ بات بری لگ رہی ہے جس میں ریئل ہمارا اپنا فائدہ ہے نا, ہمارا اپنا فائدہ ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں, بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جبکہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا, ہمیں تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بڑے جو ہمیں نصیحت کریں, ہمیں اچھی بات کریں, ہمیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں فالو کرنا چاہیے اس بات کو کہ ہاں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نیکسٹ ٹائم اس کا کیئر کروں گا اور میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کیا مثال ہو سکتی ہے محسن؟ اور یوسف بھائی بعض دفعہ جیسے ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ بس لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ بعض جلد بازی میں آ کے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گالی گلوچ الٹے سیدھے الفاظ نکال دیتے ہیں منہ سے. کس کو نکالتے ہیں؟ بس والوں کو, کہ اتنا لیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, بس میں آپ بیٹھے ہیں اور پھر لیٹ ہو رہا ہے یا پھر بس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ بس کا ویٹ کر رہے ہیں. بس کا ویٹ کر رہے ہیں, بھائی اتنا دیر ہو گئی, اتنی دیر ہو گئی, پتہ بھی مجھے اسکول پہنچنا ہوتا ہے, آفس پہنچنا ہوتا ہے, ابھی تک بس والا نہیں آیا. جی تو بس والا کوئی آپ کا امپلائی تو نہیں ہے نا یار کہ وہ آپ اسٹاپ پر آئیں گے اور ٹھک کر کے آپ کے پاس آ جائے گا. بے صبری کا مظاہرہ اب شور شرابہ کرتے ہیں کہ یہ بس والے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. یہ تو طریقہ غلط ہے نا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر زیادہ جلدی ہے, زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کو پہلے نکلنا چاہیے. بھئی بس والا تو آپ کے ٹائم کے حساب سے نہیں آئے گا, لیکن آپ کو بس والے کے حساب سے نکلنا ہے. ٹریفک جام ہوتا ہے, ٹریفک پر گاڑیاں آگے پھنسی ہوئی ہوتی ہیں تو لوگ بے صبری کا مظاہرہ بہت زیادہ کرتے ہیں. آگے کے والے کو بول رہے ہوتے ہیں کہ جلدی چلاؤ, دیر ہو رہی ہے, ہارن بھی دیتے ہیں, ہارن دے رہے ہوتے ہیں, بھئی چلاؤ چلاؤ چلاؤ. اس کے آگے بھی تو گاڑی ہے, اس کے آگے بھی تو گاڑی ہے, تو ٹریفک جیم ہے پورا کا پورا, تو وہ آگے گاڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ بعض دفعہ تو ٹریفک جو لائٹ ہوتی ہیں اس پہ بھی یوسف بھائی, جی سگنل جو اس پہ بھی یوسف بھائی کیا کہتے ہیں نا, بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ سگنل ابھی ہمارے ٹائم پہ بند ہو رہا تھا, اور کیا کہتے ہیں ٹریفک پولیس والوں کو دھکا مار کے چلے آتے ہیں. وہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے لیکن اپنی بائک نکال کے چلے آتے ہیں, بس وہ بے صبری کا مظاہرہ. بری بات ہے حماد. یہ تو آپ دیکھیں اس کا پتہ نقصان کیا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں سگنل کتنی دیر کا ہوتا ہے, پہلے یہ بتائیں. 1 منٹ کا ہوگا؟ نہیں, 30-35 سیکنڈ. 30 سیکنڈ کا ہوگا. ٹائم کے حساب سے وہ نائٹ میں ڈے میں تھوڑا سا ڈیوریشن بڑھا دیتے ہیں. لائک آپ 1 منٹ لے لینا, ٹھیک ہے, آدھا منٹ ہوگا, 1 منٹ ہوگا, 1.5 منٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ. لیکن اس میں بھی لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, کیوں میں کھڑے نہیں ہوتے, ڈائریکٹ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس وقت کیا ہوتا ہے, یہاں سے کا ٹریفک آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں کا ٹریفک آ رہا ہے کیونکہ اس کے تو گرین لائٹ ہے نا بھائی. اب یہاں کا ٹریفک آ رہا ہوتا ہے اور اب سگنل بند ہے, ریڈ لائٹ ہے, یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹریفک جام ہو جاتا ہے, ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, بہت بڑا. بھائی اب یہاں سے آپ آ رہے ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو گاڑی دور ہے میں نکل جاؤں گا, لیکن ان کیس کوئی گاڑی بہت زیادہ اسپیڈ میں آ جاتی ہے اور وہ نکل آتا ہے تو خدا نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, سامنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. گرین سگنل ہے تو لوگ کراس کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو لگ سکتا ہے. یعنی کہ 1 منٹ کا بھی صبر نہیں ہے, 1 منٹ کا بھی صبر نہیں ہوتا. آج کل تو یوسف بھائی ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں دیتے, ایمبولینس کے اندر مریض ہوتے ہیں ان کو راستہ نہیں دیتے. بس ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں گزر جاؤں, بس میں گزر جاؤں, پیچھے کوئی مریض ہے, ایمبولینس ہے, لیڈیز ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, مجھے آگے جانا ہے. جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں, ٹریفک جام ہو رہا ہے اور مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو یوسف بھائی دو طرف سے ٹریفک آ رہا ہے, 2 وے روڈ چل رہا ہے, ادھر سے یہ جا رہا ہے, یہ ادھر سے آ رہا ہے. اب بازوں کا جیسے جہاں جگہ دیکھی جیسے یہ جا رہا ہے نا ٹریفک, یہاں سے گھس کے ادھر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں یہاں سے میں نکل جاؤں, پہلے میں نکل جاؤں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہاں سے کوئی راستہ اور جام ہو جاتا ہے, پھر حادثات کا بھی خطرہ. بھائی وہاں سے کوئی بس آ رہی ہے, کوئی ہائی روف آ رہی ہے, کوئی سوزوکی آ رہی ہے, اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنے برابر والے کو کہیں گے جگہ دو جگہ دو جگہ دو جگہ دو, جس کی وجہ سے اور ٹریفک. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں غلط آ رہا ہوں. اب اصل ہے بے صبری نا, صبر نہیں کرنا ہے. کوئی پریشانی آ گئی, ٹریفک جام ہو گیا اور کوئی پرابلم ہو گیا, وہاں پر صبر نہیں کرتے ہیں. بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ شور مچاتے ہیں, روتے ہیں, یہ وہ, تو اس طرح کے بے صبری کا بہت زیادہ مظاہرہ. اب دیکھیں بیمار ہو گیا تو اب رو رہے ہیں, امی ابو کو پریشان کر رہے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں, تو دوستوں کو کہہ رہے ہیں بھائی بیمار ہو گیا, بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا, بخار ہو گیا. تو بھئی ہمیں تو صبر کرنے کا حکم ہے نا, ٹھیک ہے, صبر کریں گے تو اجر ملے گا. اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارا جو صبر پر ایک ثواب ملنے والا نا. ایک ولیہ تھی, پتہ ہے, ایک اللہ کی ولیہ تھی, وہ سیڑھی سے گر گئی, اس کے نتیجے میں ان کا جو ناخون تھا نا وہ ٹوٹ گیا.
اب ناخن ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا, پاؤں کا ناخن ٹوٹ جائے. اب پاؤں کا ناخن ان کا ٹوٹ گیا. اب جب پاؤں کا ناخن ٹوٹا نا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. یعنی بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ غیر فطری طور پر کیا ہوا, انہوں نے جو ہے ہنسنا شروع کر دیا, مسکرانا شروع کر دیا. تو اب جو ہے وہ لوگوں نے, کسی نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے پتہ کیا فرمایا, میں تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ مجھے جو ثواب عطا فرمائے گا نا, اس ثواب کا میں تصور کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اگر وہ شور شرابہ بھی کرتی, مجھے پتا ہے تکلیف ختم ہو سکتی تھی, نہیں ہوتی نا, تکلیف تو ختم نہیں ہوتی, لیکن کیا ہو گیا, جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب جو ہے ضائع ہو جائے گا اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. نصف ایمان قرار دیا گیا نا, آدھا ایمان قرار دیا گیا اسے. تو اسی لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. پیارے پیارے بچوں, آپ انبیاء کرام کو دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آپ نے سنا ہوگا, کتنا مشہور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گھر بار, کاروبار, اولاد, مال اسباب سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا. آپ کی اولاد, آپ کا جو جانور تھے, گھر تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لائے, یا اللہ اتنا سارا تھا کہ تو نے سارا لے لیا, یوں کیا وہ کیا, نہیں, بلکہ انہوں نے کیا کیا, صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر الحمدللہ ہمارے ایک بہترین ایک نمونہ ہے جس کو دیکھ کر ہمارے لیے آئیڈیل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, معاذ اللہ آپ کو غلام بنا دیا گیا, آپ تو نبی کے بیٹے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, نبی زادے ہیں, آپ کو غلام بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بے صبری نہیں کی. اللہ کی رضا پر راضی رہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے. اللہ کی رضا پر ہمیشہ کیا رہنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے جملہ کہنا چاہیے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہوا کرتا ہے, اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہوا کرتا ہے. انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا, یوں ہو گیا, وہ ہو گیا, بلکہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہر کام میں اللہ کی کیا ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. اگر بائک پنچر ہو گئی, سائیکل پنچر ہو گئی, یا آپ بس میں بیٹھے ہیں, بس پنچر ہو گئی, جہاں پہنچنا تھا وہاں لیٹ پہنچے, دیر سے پہنچے, ہمیں یہی ذہن بنانا چاہیے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, صبر ہمیں فوراً کرنا ہے, یہ بات یاد رکھیں پیارے بچوں, صبر ہمیں فوراً کرنا ہے. کوئی تکلیف کی بات پتہ چلی کہ فلاں نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, فوراً ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ صبر کریں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے پیارے بچوں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الصبر کنز من کنوز الجنہ, فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے صبر کی توفیق دے دے, اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت سے نواز دیا. اسی لیے شور شرابہ کرنا مومن کا شیوا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے, ارشاد فرمایا صبر. ہمارے صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے تو کفار نے بہت آپ کو تکلیفیں پہنچائی, بہت آپ کے اوپر باتیں کی, بہت آپ کو تنگ کیا گیا, لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر صبر کیا, کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا محسن, بعضوں کا پتہ کیا ہوتا ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی نماز کی عادت ہے, اس پر وہ بچے جو نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کرتے ہیں, پٹنگ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, مولوی بن گیا ہے, فلاں فلاں, ایسی بات کرتے ہیں نا. تو کتنا بڑا وار ہے, ایک تو خود نماز نہیں پڑھ رہے اور نماز پڑھنے والا جو بچہ ہے اس کا کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا, اب حماد مجھے بتائیں کہ اب کیا کرنا چاہیے, اب کیا ان
गिरेबान पकड़ के उसे लड़ना शुरू कर देंगे, मुझे तुम ये कह रहे हो, क्या करना चाहिए हमें? नहीं, बल्कि हमें सब्र करना चाहिए, उन्हें भी कहना चाहिए कि आप भी नमाज पढ़ें। आप भी नमाज पढ़ें, अल्लाह तो नमाज पढ़ने वालों से राजी होता है, भाई आप भी नमाज पढ़ें। अब हो सकता है कि वो सामने वाला उस पर शर्मिंदा हो जाए ना, अपनी गलती पर आपकी बात मान ले, नमाज पढ़ने के लिए आ जाए। और अगर यूं करेंगे कि उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, शोर शराबा करेंगे, सामने से वो 2-4 बातें और कर देंगे, इससे आपकी दिल आज़ारी भी हो सकती है। तो लिहाजा हमें ये करना चाहिए 2 चीज़ें, या तो ये करें कि खामोशी से वहाँ से गुजर जाए, सब्र कर लें, अल्लाह ताला हमें अजर देगा, ठीक है। और या फिर क्या करेंगे, उनको नमाज की दावत देंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो मुसीबत पर सब्र करता है, जो मुसीबत पर सब्र करता है, अल्लाह ताला उसके 900 दर्जात बुलंद फरमाता है। अल्लाह ताला उसे 900 दर्जात बुलंद फरमाता है। जो नेकी पर सब्र करता है, अल्लाह ताला उसके 300 दर्जात बुलंद फरमाता है। अच्छा यूसुफ भाई, नेकी पे सब्र करने का क्या मतलब है? नेकी पर सब्र करने की मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। फजर की नमाज के लिए आप उठें, अब सर्दी है, कंबल में जो है ना वो लिपटे हुए हैं, फजर का टाइम है, अम्मी ने अब्बू ने उठाया, बेटा फजर की नमाज पढ़ लो, या अजान की आवाज़ आ रही है। अब निकलने का दिल नहीं कर रहा, ठंड में ना, सर्दी में निकलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए कंबल को हटाया, खड़े हो गए। ये है नेकी पर सब्र, ठीक है। अच्छा, फिर वुज़ू करने के लिए जा रहे हैं, पानी ठंडा ठंडा लग रहा है, ठीक है। अब पानी ठंडा ठंडा लग रहा है, वुज़ू करने में सुस्ती हो रही है, काफ़ी देर तक बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि वुज़ू कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, पानी को तकते रहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही होती ना पानी को टच करने की। अब ये जो ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, ठंडे पानी से वुज़ू कर लेंगे, ये भी नेकी पर सब्र है कि आपने वुज़ू करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन ठंड लग रही है ना, लेकिन सब्र कर, सब्र ये है असल में सब्र, कि अब वहाँ पर हमने सब्र करते हुए क्या करना है, वुज़ू करना है और इसके बाद फजर की नमाज अदा करनी, ठीक है। मस्जिद में जाने का दिल नहीं कर रहा, या इतनी सर्दी है, घर में पढ़ लेता हूँ, लेकिन क्या करना है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। जो इस्लामी बहनें हैं वो घर में नमाज पढ़ेंगी, जो इस्लामी भाई है वो मस्जिद में नमाज जमात से पढ़ेंगे। तो अब जाने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर इस पर हम अमल करते हुए नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो वुज़ू किया, बिस्तर से उठे, नमाज पढ़ने के लिए गए, इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला हमें क्या अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा, और 300 दर्जात अल्लाह ताला उसके बुलंद फरमा दे। 900 दर्जात भी और बुलंद फरमा। और मुसीबत पर सब्र करने पर 900 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, नेकी पर सब्र करने पर 300 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, और गुनाह पर सब्र करने पर 600 दर्जात बुलंद हो रहे हैं। गुनाह पर सब्र करने से क्या मतलब है? गुनाह पर सब्र करने का मतलब ये है कि अब देखें, गुनाह करने का किसी का दिल कर रहा है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, दिल करता है मैं उसकी चीज़ चोरी कर लूँ, गीबत करने का दिल कर रहा है, झूठ बोलने का दिल कर रहा है। अब वहाँ पर अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, मेरा अल्लाह इससे नाराज़ हो जाएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम नाराज़ हो जाएंगे। तो उस बुरे काम को करने से इंसान अपने आप को रोक लेता है। जब अपने आप को रोक लेंगे ना, ये है गुनाह पर सब्र करना। तो प्यारे बच्चों, नेकी पर सब्र करने पर 300 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, गुनाह पर सब्र करने पर 600 दर्जात बुलंद होते हैं, और मुसीबत पर सब्र करने पर 900 दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है। अल्लाह ताला हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमाद भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं सीधी राह, बच्चों का मदनी चैनल